अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 19। तुमने मेरे नोट्स नहीं लिए? हानम हैरत से मैडी को तक रही थी। प्रोफेसर मीकाल बहुत ज़िद्दी हैं। कल तुम गैर हाजिर थीं और उन्होंने कहा जो स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं सिर्फ उन्हें ही नोट्स मिलेंगे, बाकी कल उनके ऑफिस में जाकर ले लें। उनका ये आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और इसी वजह से उन पर काफ़ी सख्ती की जा रही थी। ओके, मैं लेकर आती हूँ। हानम गुस्से से प्रोफेसर मीकाल के ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। कमरे के बाहर पहुंचने के बाद हानम ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। यस, अंदर से आवाज़ आई थी। सर, मुझे नोट्स चाहिए। अंदर ऑफिस में एक शख्स मेज़ की जानिब रुख करके खड़ा हुआ था। हानम की तरफ उस शख्स की पुश्त थी। आवाज़ पर उस शख्स ने झटके से पलटकर हानम को देखा था। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हानम का रंग पीला पड़ा था। वो हैरत से गंग उस शख्स को देख रही थी और ऐसा ही कुछ हाल सामने वाले शख्स का था। उम्मे हानम? फुसेरे लब बड़बड़ाया था। हानम को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। वो उस शख्स से सिर्फ एक दफ़ा मिली थी, कुछ साल पहले कॉलेज के मीटिंग वाले कमरे में, जहाँ उस शख्स ने अपना तारुफ हशाम बिन जबील के नाम से करवाया था। हशाम हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से उसे देख रहा था। वो एक झटके से मुड़ी थी और ऑफिस से बाहर निकल गई थी। हानम का दिल धक धक कर रहा था। वो जानती थी कि आरजे मर चुका था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना आरजे की फैमिली के किसी शख्स से हो जाएगा। ऐसी ही कुछ हालत हशाम की भी थी। प्रोफेसर मीकाल से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। आज वो उससे मिलने आया था, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस पर यूं मेहरबान हो सकती थी। प्रोफेसर मीकाल जब कमरे में दाखिल हुआ तो हशाम को कुर्सी पर बराजमान किसी गहरी सोच में गर्क पाया था। क्या हुआ? उम्मे हानम तुम्हारी स्टूडेंट है? हशाम ने पूछा। हाँ, प्रोफेसर मीकाल ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया था। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? हशाम अपना सर थाम कर रह गया था। हानम अपनी मखसूस जगह पर यानी नहर के किनारे बैठी हुई थी। हवा की सरसराहट से दुपट्टे के नीचे से उसके बाल निकलकर चेहरा छू रहे थे। पानी सुस्त रवि से बह रहा था। करीब ही दाना चुगते परिंदों की आवाज़ उसके कानों को भली महसूस हो रही थी। वो वहाँ अकेली बैठी थी जब हशाम उसके पास आकर बैठा था। हानम ने ज़्यादा नोट नहीं किया था। उस जगह पर रोज़ नए नए लोग उसके पास आकर बैठते थे। कैसी हैं आप उम्मे हानम? आवाज़ पर चौंक कर हानम ने देखा था। एक बार फिर उसके चेहरे का रंग उड़ा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर गई थी। जी ठीक हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। जब मैं अपने भाई के सिलसिले में आपसे मिलने कॉलेज गया और जब मैं वहाँ से वापस आया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे यहाँ इस शहर में यूँ अचानक मिलूँगा। वो कितना खुश था ये सिर्फ वो जानता था। वो उसे बता नहीं सकता था। उसने आरजे का नाम नहीं लिया था। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि जिस शख्स से मैं इतनी नफ़रत करती हूँ उसके भाई से यहाँ यूं अचानक मिलूंगी। हानम का लहजा काटदार था। हशाम के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे नफ़रत नहीं होगी। वो मुस्कुराया था। हशाम अच्छे से जानता था कि हानम आरजे से क्यों नफ़रत करती थी, इसलिए उसने इस बात का जिक्र नहीं किया था। हानम ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं पिछले 10 सालों से पेरिस में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे पेरिस कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। उसकी बात पर हानम ने चौंक कर उसे देखा था। अच्छे लोगों से मिलकर सब अच्छा लगने लगता है, और फिर आप तो बहुत ख़ास हैं इस निशान की वजह से। उसने हानम के बर्थ मार्क की तरफ इशारा किया था। काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हैं आप। हानम मुस्कुरा दी थी। मैं खुद भी बहुत अच्छा हूँ, ये आप कुछ दिनों तक जान जाएंगी, वो पूरे एतमाद लहजे में कह रहा था। देखते हैं, हानम ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था और फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वो कॉलेज में होने वाली मुलाकात में ही जान गई थी कि आरजे और हशाम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, और अब उसे ये महसूस भी हो रहा था। अल्लाह हाफिज़। हशाम के चुप रहने पर वो कहती यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि हशाम उसे जाते देख रहा था।
ماہی، تم حشام جبیل کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم اس کے ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہو؟ ایلا کو ماہی کی اپنی محبت کے معاملے میں یوں خاموشی کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ماہی نے لیپ ٹاپ پر نظریں جما کر پوچھا تھا۔ اس سے اسے یہ احساس تو ہوگا نا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، شاید اسے تمہاری قدر ہو۔ ایلا، تم بالکل پاگل ہو۔ ماہی اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ اس کا MBA مکمل ہو گیا تھا۔ وہ یہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی تھی، اور اس وجہ سے کہ اسے کچھ تجربہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے باپ ہمدان کا بزنس سنبھال سکے۔ وہ اکثر بزنس کو لے کر ہمدان صاحب سے بحث کرتی رہتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایلا نے منہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہی کچھ کہتی اس کا فون بجا تھا۔ بابا کی کال ہے، ماہی نے کہتے ہوئے کال اٹھائی تھی۔ بیٹا، پیرس میں ضیا کا بیٹا رہتا ہے، شاید میں نے تمہیں بتایا ہو۔ آج شام ہماری پیرس میں میٹنگ تھی جس میں میرا اور ضیا کا ہونا لازمی تھا۔ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اور ضیا بھی بیمار ہے۔ تم بزنس کو اچھے سے جان گئی ہو، میں چاہتا ہوں میری طرف سے وہ میٹنگ تم اٹینڈ کرو اور اپنے ساتھ حشام جبیل کو بھی لے کر جاؤ۔ میں ابھی تمہیں ساری ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں اور حشام کا نمبر اور ایڈریس بھی۔ سلام دعا کے بعد ہمدان صاحب نے کام کی بات کی تھی۔ جی بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ لو، ہو گئی تمہاری خواہش پوری، اب پتہ چل جائے گا مسٹر جبیل کو۔ ماہی مسکرا دی تھی۔ وہ خوش تھی اور یہ خوشی حشام جبیل سے ملنے کی تھی۔ حشام ماہین ہمدان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماہین ہمدان سیٹھ ہمدان کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں میٹنگ کے لیے نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر ماہی کی آنکھوں میں جگنو سے جل اٹھے تھے۔ وہ یہ محسوس کر چکا تھا، لیکن اسے دلچسپی نہیں تھی، اور اب تو ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اب اسے ہانم مل گئی تھی۔ ان کی میٹنگ اچھی رہی تھی۔ اب حشام اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ ماہی کو یہ خاموشی کاٹ رہی تھی۔ آپ کو کیسا لگا یہ جان کر کہ میں سیٹھ ہمدان کی بیٹی ہوں؟ بالآخر ماہی نے پوچھا تھا۔ کیسا بھی نہیں، سرد سے لہجے میں جواب موجود تھا، لیکن مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی ایک ساتھ کسی سفر پر نکلیں گے۔ ماہی کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ آپ کا گھر آ گیا مس ہمدان، وہ بنا اس کی طرف دیکھے کہہ رہا تھا۔ ماہی کا دل اس کے جواب نہ دینے پر کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ جھک کر کچھ کہنے والی تھی کہ حشام فراٹے بھرتا گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ برف کی شہزادی اسے افسوس سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سارے رشتے بھلائے جائیں گے، اب تو غم بھی گنوائے جائیں گے۔ جانیے کس قدر بچے گا وہ اس سے جب ہم گھٹائے جائیں گے۔ اس کو ہوگی بڑی پشیمانی اب جو ہم آزمائے جائیں گے۔ کیا غرض دور جام سے ہم کو، ہم تو شیشے چبائے جائیں گے۔ میری امید کو بجا کہہ کر سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے۔ کم سے کم تجھ گلی میں جانا دھوم تو ہم مچائے جائیں گے۔ زخم پہلے کے اب مفید نہیں، اب نئے زخم کھائے جائیں گے۔ شاخ سارو تمہارے سارے پرندے ایک نفس میں اڑائے جائیں گے۔ ہم جو اب تک کبھی نہ پائے گئے کن زمانوں میں پائے جائیں گے۔ آگ سے کھیلنا ہے شوق اپنا، اب تیرے خط جلائے جائیں گے۔ جمع کیا ہے ہم نے غم دل میں، اس کا اب سود کھائے جائیں گے۔ شہر کی محفلوں میں ہم اور وہ ساتھ اب کیوں بلائے جائیں گے۔ ہے ہماری رسائی اپنے میں، ہم خود اپنے میں آئے جائیں گے۔ ہم نہ ہو کر بھی شہر بودش میں آئے جائیں گے، جائے جائیں گے۔ مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوت، سارے سائیں جلائے جائیں گے۔ ہوگا جس دن فنا سے اپنا وصال، ہم نہایت سجائے جائیں گے۔ جان
यूं है कि आज के मूसा आग बस आग लाए जाएंगे। हशाम बहानों बहानों से हानम से मिलने लगा था। वो जहाँ जाती वो भी इत्तेफाकन पहुँच जाता था। हानम ने कभी इस बात को नोटिस नहीं किया था। आज भी वो उसे ही तलाश कर रहा था। बीजान उसे शादी का कह रही थीं और वो उस पर दबाव डाल रही थीं। वो आज इसी सिलसिले में हानम से मिलने वाला था। वो उसे अपने दिल की बात बताने वाला था ताकि बाद में बीजान को अपनी पसंद बता सके। लेकिन वो पहले हानम की पसंद जानना चाहता था। वो उसे नहर के किनारे परिंदों को दाना डालती नजर आ गई थी। हशाम हाथ में पकड़ा केक लिए उसकी तरफ बढ़ा था। आज हशाम का बर्थडे था। वो जानता था कि हानम नहीं जानती थी और वो ये भी जानता था कि वो उसे विश नहीं करेगी, लेकिन वो इस दिन को ख़ास बनाना चाहता था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? हानम के करीब पहुंचने पर उसने पूछा था। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। और ये केक किस लिए? आज मेरा बर्थडे है और जब से मैं पेरिस आया हूँ ये पहला मौका है कि मैं केक काटने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ही ख़ास शख्सियत के साथ। हैप्पी बर्थडे मिस्टर हशाम जबील। उसकी बात सुनकर हानम मुस्कुरा दी थी। शुक्रिया, वो भी मुस्कुराया था। देर नहीं करनी चाहिए, फिर वैसे भी मुझे केक बहुत पसंद है खाने में। वो दोनों वहीं किनारे पर बैठ गए थे। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। केक काटने के बाद हशाम संजीदा लहजे में कह रहा था। उसके लहजे में कुछ था। हानम ने चौंक कर उसे देखा था। आज मेरा जन्मदिन है। इस दिन लोगों को बहुत से तोहफ़े मिलते हैं। मुझे भी एक तोहफ़ा चाहिए, वो भी आपसे। उसकी बात सुनकर हानम को एक गैर मामूली सा एहसास हुआ था। आज वो किसी और लहजे में बोल रहा था। जी मांगें, हानम ने धड़कते दिल से कहा था। आज इस खूबसूरत दिन के अख्तिताम पर जिसमें आप मेरे साथ हैं, मुझे आपसे हानम चाहिए। आप मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा हैं। मुझसे शादी करेंगी मिस उम्मे हानम? हशाम ने गोया धमाका किया था। हानम अपने पीले पड़ते चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उसे हशाम से इस बात की उम्मीद नहीं थी। कि क्या कह रहे हैं आप? हानम जैसे ख्वाब से जागी थी। वो एक झटके से खड़ी हुई। मैं चाहता हूँ आपको और शादी करना चाहता हूँ। हशाम ने भी उठते हुए अपनी बात दोहराई थी। बस बस करें आप, हानम ने हाथ उठाकर मना करते हुए कहा। आपने सोचा भी कैसे ऐसा? हानम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है और ना कभी थी। लेकिन मुझे लगा कि हशाम का दिल डूबा था कि मैं अगर मुस्कुरा कर आपकी बात सुन लूं तो इसका मतलब है कि मैं आप में दिलचस्पी लेने लगी हूं। ये लगा था आपको? हानम का लहजा काटदार था। हशाम हैरत से उसे देख रहा था। इतनी तलखी आरजे के लहजे में हुआ करती थी। अगर लड़की मुस्कुरा कर बात कर ले तो मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि वो लाइन पर आ गई है? शिद्दत जज्बात से हानम की आवाज़ कांप रही थी। अब की बार हशाम का चेहरा सुर्ख हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि हानम इस तरह रिएक्ट करेगी। प्लीज़ हानम, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करो, हशाम ने इल्तिजा की थी। हानम ने आंखें मीच कर एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। देखें आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। अब की बार हानम ने नर्म लहजे में कहा था। लेकिन क्यों? क्या कमी है मुझ में? या फिर आप किसी और को पसंद करती हैं? हशाम का दिल किरला रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस जैसी शख्सियत का मालिक जब किसी को प्रपोज करेगा तो उसे आगे से इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कोई कमी नहीं है आप में और ना मैं किसी और को चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी इंसान से रिश्ता नहीं बना सकती जो मुझे एक ऐसे शख्स की याद दिलाए जिससे मैं नफ़रत करती हूँ, हानम ने साफ लहजे में कहा था। हशाम एक गहरी सांस लेकर रह गया था। इससे पहले हशाम कुछ कहता, सड़क किनारे माही की गाड़ी आकर रुकी थी। उसे हानम ने ही कॉल करके पिक करने को कहा था और फिर हशाम आ गया था। मुझे उम्मीद है आइंदा ये बात दोहराई नहीं जाएगी, वो कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। माही ने हानम को हशाम के साथ देख लिया था। वो फटी फटी आंखों से दोनों को देख रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था
کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ حشام خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ماہی حیرت اور خوف کے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہانم ماہین کی کزن ہے؟ وہ حیرت سے سوچ رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہانم نے بتایا تھا کہ اسے اس کی کزن لینے آ رہی ہے۔ ہانم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور پھر ماہی گاڑی بڑھا کر لے گئی تھی۔ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کتنا خوش تھا آج وہ، اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس نے اپنے اندر دل کو روتے محسوس کیا تھا۔ شاید وہ جان نہیں پایا تھا کہ اس کا رویہ ماہی کو کتنی تکلیف دیتا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ہانم کی نا کبھی ہاں میں بدلنے والی نہیں تھی۔ آپ دکھا تو رہے ہیں دل، مگر خیال کیجئے گا خدا کو پتہ نہ چلے۔ تم حشام کو کب سے جانتی ہو ہانم؟ ماہی کی آواز پر ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کافی سالوں پہلے پاکستان میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن جان پہچان ابھی کچھ دن پہلے یونیورسٹی میں ہوئی ہے، ہانم نے صاف صاف بتا دیا تھا۔ ماہی کا دل دھڑک رہا تھا۔ آج ان کا برتھ ڈے تھا؟ ماہی کا سوال تھا۔ ہاں، ہانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ حشام والے موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے سر درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہی کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ وہ بھی جانتی تھی کہ آج حشام کا برتھ ڈے تھا اور وہ اسے صبح سب سے پہلے وش کر چکی تھی، لیکن حشام نے اس کے میسج کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اور خود ہانم کے ساتھ کیک کاٹ رہا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو مشکل سے اندر کی طرف کھینچا تھا۔ لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اچانک ہانم کو احساس ہوا تو اس نے پوچھا تھا۔ بابا کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔ کچھ دن پہلے میں اسی کے ساتھ میٹنگ کے لیے گئی تھی۔ ماہی کے لہجے میں نمی سی گھل گئی تھی جسے ہانم نے صاف محسوس کیا تھا، لیکن وہ کچھ بولی نہ۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، آج کے بعد وہ حشام جبیل کی بات نہیں سننے والی تھی۔ وہ رات حشام کے لیے بہت بری گزری تھی۔ بے شک وہ ایسی باتوں کو لے کر زیادہ جذباتی نہیں ہوتا تھا، بے شک وہ اسے کافی سالوں سے چاہتا آ رہا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کی بی جان تھیں، جو بہت اچھی تھیں اور اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ محبت کے معاملے میں زبردستی نہیں چلتی، یہ بات حشام جان چکا تھا۔ وہ جیسے ماہی کو اپنا نہیں سکا، ویسے ہی ہانم نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ دل تو ٹوٹا تھا اس کا، جیسے وہ ماہی کا توڑتا تھا، لیکن اس سے رویا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے سارا کو پسند کر لیا ہے حشام، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر میری اپنی بھانجی ہے۔ بی جان نے گویا بم پھوڑا تھا۔ لیکن بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا حشام، کوئی اور پسند ہے تمہیں تو بتاؤ، لیکن یاد رکھنا جو بھی پسند ہو مجھے قبول ہوگی، بس وہ سید خاندان سے ہو۔ تم اپنے خاندان کی روایات کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ بی جان کی بات سن کر وہ اذیت سے آنکھیں میچ کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر طرف سے پھنسا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو ہانم انکار کر چکی تھی۔ اگر وہ مان بھی جاتی تو چھوٹے بابا سائیں یعنی سید جبیل کبھی نہ مانتے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں حشام، بی جان کی آواز ابھری تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے بی جان۔ کتنا وقت؟ اور بات سالوں پر نہ جائے، میں اب تمہارے سر صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہاری عمر کے سبھی لڑکوں کی شادی ہو چکی ہے، بس ایک تم ہی رہتے ہو۔ بی جان کا انداز حکمیہ تھا۔ وہ رشتوں میں بندھا لڑکا، جس کے لیے رشتے اس کی محبت سے زیادہ معنی رکھتے تھے، وہ کبھی بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات بی جان اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ہانم کو امید تھی کہ حشام اسے کبھی تنگ نہیں کرے گا اور وہ اس کی امید پر پورا اترا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، اس کا حشام سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے آخری سیمسٹر کے پیپر بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس دن کچھ کتابیں ایشو کروانے کے لیے سٹی لائبریری آئی تھی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے اپنی مطلوبہ کتاب نہیں ملی تھی۔ ہانم جھنجھلاتے ہوئے کاؤنٹر پر موجود لائبریرین کے پاس گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کاؤنٹر پر پہنچی اسے وہاں اپنی مطلوبہ کتاب رکھی نظر آ گئی تھی۔ مجھے یہ کتاب چاہیے، اس نے وہاں بیٹھے لڑکے سے کہا۔ یہ کتاب تو آپ سے پہلے کوئی اور ایشو کروا چکا ہے، لڑکے نے بتایا تھا۔ کس نے ایشو کروائی ہے؟ ہانم پوچھ رہی تھی۔
حشام بن جبیل، وہ فون سننے باہر گئے ہیں، لڑکے نے کہتے ہوئے گلاس ڈور سے باہر اشارہ کیا تھا۔ اوکے، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ خانم باہر نکل آئی تھی۔ اسے حشام فون کان سے لگائے بات کرتے ہوئے نظر آ گیا تھا۔ مسٹر حشام جبیل، جو کتاب آپ ایشو کروا چکے ہیں وہ خانم کو یعنی مجھے چاہیے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ حشام کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ اس نے حیرت سے خانم کو اور پھر گھبرا کر فون کو دیکھا تھا۔ میں وہ کتاب لے لوں؟ خانم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ حشام نے فوراً فون بند کیا تھا۔ اس کی اس حرکت کو خانم نے محسوس کیا تھا۔ وہ آج اسے 2 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ لہجہ وہی حکمیہ تھا۔ آپ کچھ بھی مانگ لیں، حشام جبیل انکار نہیں کر سکتا، وہ چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، صرف کتاب۔ آپ آ کر لائبریرین سے بات کر لیں۔ وہ گویا حکم دیتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حشام مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی حکم دینے کے لیے ہی بنی تھی۔ وقت کیسے گزرتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کل کی ہی بات تھی جب یونیورسٹی میں ان کی کلاس کا پہلا دن تھا، اور اب وہ لوگ اپنے کورس کے 2 سال بھی پورے کر چکے تھے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وقت گزرنے پر ان سے انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی خانم کے ساتھ ہوا تھا۔ میڈی پوری کلاس کو لے کر کافی شاپ پر آیا تھا۔ یہ وہ کافی شاپ تھی جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ اسے پہلی تنخواہ ملی تھی اور اسی خوشی میں وہ اپنی کلاس کو اسی شاپ میں کافی پلانے لایا تھا۔ اس شاپ میں اس کی البرٹ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ خانم اس کافی شاپ کو پہلے جانتی تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے اس شاپ پر آ رہی تھی۔ اسے یہاں کی چائے جو البرٹ خاص طور پر اس کے لیے بناتا تھا بہت پسند تھی۔ کلاس نے پوری شاپ میں شور و غل مچا رکھا تھا۔ کلاس کے لڑکے لڑکیاں دل سے کافی کی تعریف کر رہے تھے جو میڈی نے اپنے ہاتھ سے سب کے لیے بنائی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان گھرا، سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا جھکا کر شکریہ ادا کر رہا تھا۔ خانم کی نظریں آج بھی شاپ سے باہر تھیں۔ باہر سڑک پر چلتی گاڑیاں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینس پر گھٹنوں تک آتی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی، جس پر ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک آتا اونی کوٹ پہن رکھا تھا۔ سر پر اونی ٹوپی تھی جس نے اس کے بالوں کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے سامنے رکھے کپ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ خانم نے چونک کر شاپ میں موجود لوگوں پر نظر دوڑائی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ ہوڈی سے چھپا ہوا تھا۔ خانم کے دیکھنے پر وہ چہرے کا رخ موڑ چکا تھا۔ جس طرح وہ بیٹھا تھا، خانم کو سالوں پہلے کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھا شخص یاد آیا تھا۔ آر جے؟ اف، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں؟ خانم نے اپنی ہی سوچ پر خود کو ڈپٹا تھا۔ کتنی ہی دیر کافی اور ماحول سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کی پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ کچھ سوچ کر خانم بھی شاپ سے باہر نکل آئی تھی۔ اینجل؟ میڈی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ان 2-2.5 سالوں میں اس کی میڈی سے کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میڈی تو اسے اپنی سب سے اچھی دوست مانتا تھا۔ تم اکیلی گھر جاؤ گی؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، خانم کے رکنے پر میڈی نے کہا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں میڈی، پچھلے 2.5 سال سے میں پیرس میں آوارہ گردی کر رہی ہوں اور تم مجھے گھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ ہنستی تھی۔ یہ بات واقعی سچ تھی۔ جیسے اس نے پہلے 2 سال گھر میں بند رہ کر گزارے، ویسے ہی اب اس نے یہ 2.5 سال پیرس کی سڑکوں پر گھومتے گزارا تھا۔ لیکن پھر بھی تم اپنی شاپ سنبھالو، میں چلی جاؤں گی، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں سڑک کے درمیان کھڑے تھے۔ ٹریفک زیادہ نہیں تھی اور اس سڑک پر بہت زیادہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں۔ جیسے ہی میڈی اڑا سامنے سے آتی ڈبل ڈیکر بس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بس کافی سپیڈ سے آ رہی تھی۔ وہ اچھل کر سائڈ پر ہوا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ بس کا رخ بھی اس کی طرف ہو گیا تھا۔ میڈی نے چلاتے ہوئے جس طرف کو بھی ہوتا تھا، بس کا رخ بھی اسی جانب ہو جاتا تھا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بس اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بس اسے اڑاتی، کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور جس جگہ پر وہ ایک پل پہلے کھڑا تھا وہاں سے گزر کر تھوڑا آگے جا کر بس رکی تھی۔ میڈی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تھیں اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ ایک لڑکا جس نے ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور اس کے گال پر جلے ہوئے کا نشان تھا۔
لڑکے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سوری برو، گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، بریک نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے جیل جانے اور تمہیں ہیون میں جانے سے بچا لیا، بس سے ایک آدمی نے اتر کر کہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، میڈی نے اس جلے ہوئے چہرے والے لڑکے کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ میڈی ایک جذباتی لڑکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت پیار کرنے والا ایک اچھا انسان بھی تھا۔ ویسے تو وہ بہت چالاک اور شرارتی مشہور تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا ہی بڑا بے وقوف بھی تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میڈی نے پوچھا تھا۔ میرا نام مون ہے اور میں بول نہیں سکتا، لڑکے نے فٹافٹ اپنا موبائل نکال کر اس پر ٹائپ کر کے بتایا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میڈی کو اشاروں کی زبان سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ او، آؤ اندر آؤ، میڈی اسے لے کر شاپ کے اندر آ گیا تھا۔ وہ اس کا احسان مند تھا۔ کہاں رہتے ہو تم؟ اس شہر میں نئے ہو کیا؟ میڈی کی بات پر مون نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ضرور روزگار کے لیے آئے ہوگے۔ مون نے پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خیر کوئی نہیں، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ میڈی کی بات سن کر مون کی آنکھیں چمکی تھیں اور پھر اس نے میڈی کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ میڈی اس کے جلے ہوئے چہرے اور قوت گویائی سے محروم دیکھ کر افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ اگلے دن ہانم شاپ پر آئی تو میڈی نے اسے سارا واقعہ سنایا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی تھی۔ اینجل، تم ہنس رہی ہو؟ میں مر جاتا تو؟ میڈی نے خفگی سے کہا تھا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ کیا سین ہوگا اس وقت۔ وہ پھر ہنستی تھی۔ اس سے پہلے میڈی کچھ کہتا مون شاپ میں داخل ہوا تھا۔ مون، میڈی نے اسے آواز لگائی تھی۔ وہ آواز سن کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے ملو، یہ اینجل ہے، اور یہ واقعی اینجل ہے، میڈی نے تعارف کروایا تھا۔ مون چمکتی آنکھوں سے ہانم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مون کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر نظر آیا تھا۔ ہیلو، ہانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، جبکہ مون نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں۔ ہانم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ تمہارا نام مون کیوں ہے؟ ہانم کے جانے کے بعد میڈی نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میرے چہرے پر داغ ہے، اور داغ تو مون پر ہی ہوتا ہے، مون نے ٹائپ کر کے اسے بتایا تھا، جبکہ میڈی نا سمجھی سے گردن ہلا کر رہ گیا تھا۔ اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جب ہانم شاپ میں آتی تو تبھی مون آ جاتا تھا اور اس کے جانے کے بعد چلا جاتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ اس کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ سارا دن غائب رہ کر رات کو میڈی کے گھر پہنچتا تھا۔ ہانم کا پیچھا کرنے والی بات سب سے پہلے ایلبرٹ نے نوٹ کی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ اینجل میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائے تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایلبرٹ کی بات نے میڈی کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ خود ڈزنی لینڈ پر ہانم کے پیچھے مون کو دیکھ چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے مون کو اپنے پاس رکھ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس سے پہلے مون کچھ کرتا میڈی نے ہانم کو پروپوز کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر ہانم کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھی۔ شاید تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو میڈی، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ جی نہیں، میں چھوٹا نہیں ہوں، تم ہو میڈی، کیونکہ میں نے اپنے 2 سال ضائع کیے ہیں۔ کچھ بھی ہو، مجھے تم اچھی لگتی ہو اینجل، وہ منہ پھلائے کہہ رہا تھا۔ اور جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، اور میری خوشی یہ ہے کہ آئندہ تم ایسی بات نہیں کرو، سمجھ آئی نا؟ وہ بات کے آخر میں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میڈی دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ اس رات وہ بہت دکھی تھا، اور پھر گھر جاتے اسے کسی نے بری طرح سے پیٹا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی اینجل کو کیوں پروپوز کیا۔ میڈی تو بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو مون صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے مون پر شک ہوا تھا، لیکن وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ میڈی کا خون کھول کر رہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ہانم نے بھی اپنے ارد گرد مون کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے مون کے چہرے سے خوف آتا تھا۔ وہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اور سرد آنکھوں سے دیکھتا ہانم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز تو ہانم کا ضبط ہی جواب دے گیا تھا۔ بھاپ اڑاتے کافی کے کپ کو اس نے اٹھا کر جیسے ہی لبوں سے لگایا، اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
نظریں ملنے پر وہ گڑبڑا کر چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ خانم کی تیوری چڑھی تھی۔ اس نے کپ کو میز پر پٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد قدم اس شخص کی طرف بڑھا دیے تھے جس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ شخص نہ جانے کیوں اس کا پیچھا کرتا تھا۔ خانم کو اس سے حد درجے کی کوفت ہوتی تھی۔ آج تو اس نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خانم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس طرح ظاہر کرنے لگا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می؟ پاس جانے پر خانم نے سخت سے لہجے میں اسے پکارا۔ وہ چائے پینے میں ایسے مگن تھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مسٹر مون، آپ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں کیا؟ اس کی اس بات پر مون نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی اینجل کو دیکھا تھا جو اس وقت اینجل کم اور ڈائن زیادہ لگ رہی تھی۔ مون نے اس کے بہرا کہنے پر برا سا منہ بنایا تھا۔ یس، آنکھوں سے اشارہ کیا گیا تھا کہ بولیے۔ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ میں جہاں جاؤں آپ وہاں موجود کیوں ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ نو، مون نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اوہ، تو آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اینجل نے دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اوپر اٹھا کر خالص برٹش لہجے میں کہا تھا۔ نو، مون نے پھر سر نفی میں ہلایا تھا اور ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو مشکل سے ضبط کیا تھا۔ لسن مسٹر مون، اگر آپ آئندہ مجھے اپنے آس پاس نظر آئے نا تو یہ گرم گرم چائے کا کپ منہ پر گرا کر جو آدھا چہرہ بچا ہوا ہے نا وہ بھی جلا دوں گی، یا پھر وہ جو سامنے گلدان نظر آ رہا ہے نا وہ اٹھا کر سر میں ماروں گی، سمجھ آئی؟ اس کی دھمکی سن کر مون کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ اتنی خطرناک کب سے ہو گئی تھی؟ مون کو حیرت ہوئی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے خاموش رہنے پر اینجل نے دوبارہ پوچھا۔ نو، وہ ایک بار پھر سر نفی میں ہلا چکا تھا جبکہ اینجل غصے سے مٹھیاں بھیجتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے لمبے اوور کوٹ کے پیچھے انگلش میں بروکن اینجل لکھا ہوا تھا۔ آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل، ون اینڈ اونلی بروکن اینجل۔ جینی کے ساتھ گائے گئے گانے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج گئے تھے اور پھر اس کی دھمکی کو یاد کر کے وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ آخری دن شاید خانم کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ اس دن کے بعد اسے مون کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ایلا کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے نوڈلز کھانے میں مگن تھی جب ماہی کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں جسے آپ اپنے بزنس کی نظر کر دیں گے۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ ماہی کس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ اس نے تو ایسے کبھی بھی انکل سے بات نہیں کی تھی۔ خانم کو حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کا بزنس ڈوبتا ہے تو ڈوبے، میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جسے میں جانتی تک نہیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ لوسی ماں، حلیمہ بھی اور خانم تینوں حیرت سے اسے تک رہی تھیں۔ آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں بابا، میں بہت بدل گئی ہوں، تو میں کیا کروں اگر آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میں قربانی نہیں دے سکتی۔ ماہی کی ایک طرفہ بات سن کر خانم کو تو گویا اچھو ہی لگ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماہی ہی تھی جو اس طرح سے بول رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ آپ کو قربانی کے لیے میں ہی کیوں نظر آئی ہوں؟ آپ اپنی دوسری بیٹیوں سے قربانی مانگ لیں، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گی۔ ماہی ایک ایک لفظ چبا کر کہتی خانم پر ایک سرد سی نظر ڈال کر اندر جا چکی تھی، جبکہ خانم کو تو جیسے سکتا ہی ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے ماہی کو؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتی اس کے سامنے میز پر رکھا فون بجا تھا۔ خانم ایک دم چونکی تھی۔ آسیہ بیگم کی کال تھی۔ خانم نے فون اٹھانے کے بعد سلام کیا تھا۔ میں تم سے کچھ مانگنے جا رہی ہوں ہانی، مجھے امید ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ آسیہ بیگم کی آواز میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ خانم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹا، ہمدان کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ آسیہ بیگم پوچھ رہی تھی۔ امی صاف صاف بات کریں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کس قربانی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ خانم کو اپنے اندر ہول اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ جانے آسیہ بیگم اس سے کیا مانگنے والی تھیں۔
ہمدان کے بزنس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ پوری بات تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن اگر ہم ان لوگوں سے رشتہ بنا لیں تو تعلقات مزید استوار ہوں گے اور ہمدان کی سالوں کی محنت ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ آسیہ بیگم نے اپنے علم کے مطابق خانم کو سب بتا دیا تھا۔ لیکن امی کون لوگ ہیں یہ؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن لڑکا اچھا ہے۔ ماہی نے تو انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی یہ شادی نہیں کرے گی۔ اب ہماری امید تم ہو۔ آسیہ بیگم کی باتوں نے خانم کے سر میں درد کر دیا تھا۔ شام تک اچھے سے سوچ لو پھر بتانا، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہارا جواب ہاں میں ہوگا۔ وہ اپنی سنا کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ وہ حیران سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ قربانی بہت بڑی مانگی تھی اس کی ماں نے۔ نہ قربانی دینے کی ہمت تھی اور نہ انکار کرنے کا حوصلہ۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام ہونے ہی والی تھی۔ خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ ماہی سے اس وقت تفصیل بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت غصے میں تھی۔ اس نے ایک پل کو سوچا تھا کہ ماہم کا نکاح کروا دے گھر والوں سے کہہ کر، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دی تھی۔ جو کام وہ خود نہیں کر سکتی تھی، کیسے مطلب پرستوں کی طرح اس چیز کی قربانی ماہم سے مانگ سکتی تھی؟ رات کو ماہی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی؟ وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے خانم کو دیکھ رہی تھی۔ شادی نہیں، صرف نکاح کے لیے، خانم نے جواب دیا تھا۔ ہاں وہی میری جان، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم اتنی جلدی کیسے مان گئی ہو۔ ماہی نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر پیار کیا تھا۔ خانم اسے حیرت سے دنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ صبح والی ماہی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، یہ تو بہت خوش نظر آ رہی تھی، انتہائی خوش۔ خانم نے کچھ دیر پہلے ہی فون کر کے آسیہ بیگم کو اس نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی اور اب ماہی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تم دیکھنا، تمہیں وہ لڑکا انشاءاللہ بہت پسند آئے گا، بہت خوش رکھے گا تمہیں۔ ماہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ خانم ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اب تم آرام کرو، پرسوں یعنی جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے۔ مجھے ایلا کے ساتھ مل کر بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ اسے تلقین کرتی جا چکی تھی، جبکہ خانم نا سمجھی سے سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگلے دن ہمدان صاحب، آسیہ بیگم، ماہم اور جواد، وہ سب لوگ پیرس آ گئے تھے۔ خانم تو انہیں دیکھ کر سکتے میں ہی چلی گئی تھی۔ اسے اتنا بڑا سرپرائز دیا گیا تھا کہ وہ حیرت سے گنگ انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو سب سے لپٹ لپٹ کر روئی تھی۔ جواد اب لڑک پن کی عمر سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ خواب کی حالت میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے سالوں بعد اپنے گھر والوں سے مل رہی تھی۔ ان لوگوں کے آتے ہی گھر میں رونق بڑھ گئی تھی۔ ماہم، ماہی اور ایلا کے ساتھ مل کر بازار خانم کے نکاح کا جوڑا لینے گئی ہوئی تھی۔ خانم نے خود جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ آسیہ بیگم کے ساتھ اپنا وقت بتانا چاہتی تھی۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ خانم کو کہیں سے بھی یہ نکاح قربانی کے لیے کیا گیا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ نکاح اس کے لیے مبارک ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس نکاح میں وہ اپنوں سے مل پائی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگ کے چوڑی دار پجامے اور قمیض میں نک سک سے تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گھر کو بھی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر کوئی تیار تھا، صرف دلہے صاحب کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ خانم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی یہ اسی کے نکاح کی تقریب تھی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ہانو آپی۔ جواد اس کے پاس آ کر بیٹھا تو خانم کو مضبوط پناہوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ واقعی بہت بڑا ہو گیا تھا، ماشاءاللہ۔ خانم نے دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری تھی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ خانم سے کسی نے اپنے کمرے سے باہر آنے کو نہیں کہا تھا اور نہ ہی خود وہ گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جذبات و احساسات بالکل نئے تھے۔ کچھ دیر بعد قاضی نکاح کے لیے آیا تھا۔ وہ خانم سے اس کو روحان حیدر کے نکاح میں دیے جانے کا پوچھ رہا تھا، جبکہ خانم کو روحان کے نام پر کرنٹ لگا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کے کسی ہم نام سے بھی نہیں ملتی، کہاں اس کے ہم نام سے شادی؟ ہانی بیٹا بولو، آسیہ بیگم نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تھا۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔
5 منٹ بعد قاضی جا چکا تھا جبکہ ہانم اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ماہی نے اسے باہر آنے کا کہا تھا تاکہ اسے روحان حیدر کے ساتھ بٹھایا جا سکے۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہانم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ماہی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ہانم کو کسی انسان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھی پڑی تھی۔ اسے پہلے ماہی کا فون پر اس طرح ہمدان انکل سے بات کرنا اور پھر ہانم کی ہاں کرنے پر اتنا خوش ہونا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا حقیقت تھی اور کیا دھوکہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں کافی چہل پہل تھی۔ روحان حیدر خاموش لیکن پرسکون سا بیٹھا تھا۔ جواد اس کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا جبکہ ہمدان صاحب روحان کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ہانم کو بھی کھانا دے آؤ، حلیمہ بی کی آواز پر ماہی فٹ سے اٹھی تھی اور کھانے کی ڈش لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم بہت خوش نصیب ہو ہانی کہ تمہیں روحان حیدر جیسا لڑکا ملا ہے۔ سچی مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں حشام جبیل سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی نہیں، لیکن روحان کو دیکھا تو مجھے اپنا بیان بدلنا پڑا۔ وہ مسکرا دی تھی جبکہ ہانم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ماہی حشام کو بہت پسند کرتی تھی، شاید اسی وجہ سے اس نے روحان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہانم نے جو ہلکا پھلکا زیور پہنا تھا وہ بھی اتار دیا تھا، اب بس چوڑیاں پہنی تھیں اور نکاح کا جوڑا۔ وہ تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے مشکل سے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا، آج 18 جنوری تھی۔ یہ کیسا دن تھا اور اس دن کیا ہوا تھا ہانم کو یاد بھی نہیں تھا۔ میں سو جاؤں؟ اس نے ماہی کو لگاتار بولتے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ماہی کو یکدم ہی بریک لگی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمائش ہانم کو سکون پہنچا رہی تھی۔ ماہی چلی گئی تھی اور وہ اپنے دکھتے سر کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ نکاح سے پہلے وہ اتنی پریشان نہیں تھی جتنی نکاح کے بعد ہو گئی تھی۔ سب کچھ اچانک ایک دم اتنی جلدی بدل جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح وہ اٹھی تھی تو ہانم تھی اور اب اسے روحان حیدر کا بنایا جا چکا تھا۔ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آرجے مر چکا تھا یہ وہ جانتی تھی اور اس کا نام روحان جبیل تھا، لیکن اس کا ہم نام روحان حیدر اسے شدید کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد اسے سب نے کہا تھا کہ اگر وہ روحان سے ملنا چاہے تو مل لے، لیکن وہ ابھی ذہنی طور پر خود کو تیار نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس شخص سے ملے جو اس کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ شاید آج بھی ماضی کا خوف اس کے دل میں سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اتنی ہی دیر تک وہ جاگتی رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ روحان حیدر کون تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس سوال کے جواب میں اس سے بہت سارے سوال کیے جاتے اور وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ نکاح سے پہلے اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا تو نکاح کے بعد کیوں؟ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ رات کو اچانک زوردار آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ ہانم نے کھڑکی کے پاس کسی مرد کا ہیولا دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھا لیمپ آن کیا اور دوبارہ کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن کھڑکی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بھاری اسٹیل کا گلدان جو کہ کھڑکی کے ساتھ میز پر رکھا تھا وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ اسی کے گرنے سے ہانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انسان اس کے کمرے میں کافی دیر موجود رہا تھا۔ ڈر سے ہانم کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اسے اپنے دل دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ سوئی تو کھڑکی بند تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ اسے کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ کھلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ کسی نے کھولی تھی۔ اور نیچے پڑا گلدان، وہ اپنے آپ کیسے گر گیا؟ ہانم کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور پھر ڈرتے ڈرتے کھڑکی بند کی تھی۔ اسے بھاری کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں تھی اور وہ 2 دنوں سے ہونے والے واقعات میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ایسے ہی سو گئی تھی۔ الماری سے ایک سادہ سا سوٹ نکالنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی جو کچھ بھی کمرے میں ہوا ہانم کو وہ اپنا وہم لگ رہا تھا۔ وہ لوگ 1 ہفتے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ہانم کے لیے یہ اس کی زندگی کے جیسے سب سے خوبصورت دن تھے۔ اس 1 ہفتے میں اسے نہ تو آرجے یاد آیا تھا اور نہ روحان حیدر۔
سب واپس چلے گئے تھے اور اب اسے رونا آ رہا تھا۔ گھر کی رونق ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہانی، تمہاری روحان بھائی سے بات ہوئی؟ خانم لاؤنج میں بیٹھی غائب دماغی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اسے ایلا نے چھیڑا۔ نہیں تو، خانم گڑبڑا گئی تھی۔ کمال ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب تو تم دونوں کو بات کرنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکو۔ روحان کہہ رہا تھا کہ جب تک خانم اس سے خود بات نہیں کرے گی وہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ زبردستی سر پر سوار ہونے والوں میں سے نہیں۔ ماہی نے ایلا کی بات کا جواب دیا تھا جبکہ خانم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بڑا آیا شہنشاہ، خانم نے تو کبھی خود کو میسج نہیں کیا۔ خانم دل میں بڑبڑائی تھی جبکہ وہ دونوں ابھی تک روحان کے گن گانے میں مگن تھیں۔ خانم یہ روحان نامہ سن سن کر تھک گئی تھی، اسے چڑ ہونے لگی تھی اس شخص سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ پیچھے ماہی اور ایلا کا قہقہہ ابھرا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ماہی نے اس کے فون پر ایک ویڈیو سینڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بے مقصد ہی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویڈیو میں ایک بہت بڑا ہال دکھایا گیا تھا، شاید وہ کوئی سیمینار ہال تھا۔ ہال کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ دائیں بائیں لمبی قطاریں تھیں جن پر اسٹوڈنٹس اوپر کی جانب بنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ قطاروں میں کافی فاصلہ تھا۔ درمیان میں ایک اونچی لکڑی کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موٹا سا چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ خانم کے چہرے پر الجھن ابھری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی ویڈیو تھی۔ اچانک بائیں جانب والے اسٹوڈنٹس کی قطار میں سے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر روحان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ روحان کے نام پر خانم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام کی بنیاد ہی وحدانیت ہے۔ اگر اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ قرآن مجید میں جہاں اللہ کلام کرتا ہے وہاں لفظ نحن یعنی ہم استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ہم سے مراد کون ہے؟ صرف اللہ یا پھر کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے؟ جیسے میں نے پڑھا کہ قرآن کی آیات کو ایک فرشتہ جبرائیل لے کر آتا تھا، تو کیا ہم سے مراد اللہ اور اس کے فرشتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا اسلام متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ وہ لڑکا یہودی تھا جس نے اپنا نام ایرک بتایا تھا۔ ہال میں اس کے سوال پر تالیوں کی آواز گونج گئی تھی۔ لڑکے کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کی بنیاد پر ہی سوال اٹھایا تھا۔ اب کیمرے کا رخ گھوما تھا۔ دائیں طرف سے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کر، یقیناً وہ روحان تھا، لیکن یہ کیا؟ اس کا چہرہ دھندلا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ خانم کو بہت الجھن ہوئی تھی۔ وہ اسے جواب دیتے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اس کی آواز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسوز تھی۔ اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔ یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصالحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں لفظ نحن یعنی ہم کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہوا تھا۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عددی جمع کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان اپنا ذکر آئے کی جگہ وی کے لفظ سے کرتی ہے۔ یہ انداز تخاطب رائل پلورل یعنی شاہی صیغہ جمع کے الفاظ سے معروف ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ گویا ہندو اور اردو میں ہم رائل پلورل ہے۔ اسی طرح عربی میں جب اللہ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر عربی لفظ نحن استعمال فرماتا ہے۔ یہ لفظ عدد کی جمع کو نہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ توحید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ایک اور صرف ایک معبود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا وہ مضامین ہیں جن کا قرآن مجید میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔
مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ گرامر کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، خاص طور پر عربی زبان میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ابھی تک بلر تھا۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی، جبکہ حانم ابھی تک اس شخص کی باتوں کے حصار میں تھی۔ یہ کون ہے؟ حانم نے ماہی کو میسج کیا تھا۔ تمہارا شوہر، اسمائل کے ساتھ جواب حاضر تھا۔ لیکن یہ ہے کون؟ دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ مجھے تو اسلامک اسکالر لگ رہا ہے، اگر نہیں ہے تو بن جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ماہی اسے چڑھا رہی تھی۔ لیکن اس کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ حانم کو اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ یہ تم خود پوچھ لو نا، تمہارا نکاح ہوا ہے اس سے، میرا تو نہیں۔ ماہی مسکراہٹ ضبط کرتی اسے جواب دے چکی تھی، جبکہ حانم اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہیں اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ID بھیج رہی ہوں، فالو کر سکتی ہو تم اسے۔ کچھ دیر بعد ماہی کا میسج آیا تھا اور ساتھ ہی لنک بھی تھا، جبکہ حانم ابھی تک شاکڈ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، کیا وہ سچ تھا؟